औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बियात किलनी मुदखला सिद्कीन व अखरिजनी मुखरजा सिद्कीन वजाली मिन लदुनका सुल्तानन नसीरा। आज का हमारा बड़ा मज़े का टॉपिक, लेकिन इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले जो कि टॉपिक की डिमांड भी है, मैं चाहूँगा कि आप थोड़ा सा एक्साइटेड और थोड़ा सा मोटिवेटेड होकर बैठे। जी हाँ, आज का हमारा टॉपिक है मोटिवेशन। तो मोटिवेशन क्या होती है हम देखेंगे, इसकी डेफिनेशन पर बात करेंगे। उसके बाद हम देखेंगे कि मोटिवेशन की जो टाइप्स हैं वो क्या होती हैं, मोटिवेशनल सर्कल क्या होता है और सेट ऑफ मोटिवेशन क्या होते हैं। और अगर हमारे पास टाइम हुआ तो हम देखेंगे कि वो कौन से एजेंट्स हैं जो हमें जल्दी ही डीमोटिवेट कर देते हैं। तो आज का टॉपिक बड़ा मज़े का, आराम से तसल्ली से बैठकर और एक्साइटमेंट के साथ देखिएगा। तो सबसे पहले मोटिवेशन क्या होती है। मोटिवेशन का जो लफ्ज़ है ये लैटिन वर्ड मूवियर से निकला है, जिसका मतलब है मूवमेंट या हरकत देना। मोटिवेशन क्या होती है, हमारे अंदर का वो जज्बा, वो एक्साइटमेंट जो हमें किसी भी गोल के हसूल के लिए एक्साइट रखता है, तैयार रखता है, वलवला दिलाता है, वो मोटिवेशन कहलाती है। अब हम देखेंगे कि मोटिवेशन और मोटिव में क्या फ़र्क होता है। What is the difference between motive and motivation? Motivation is a generalized term, जबकि जो मोटिव है वो स्पेसिफिक है। A motive is an agent of motivation. A motive is a goal, an aim, ambition, a need, a want, an interest or a desire that motivate an individual towards an action. Whereas motivation, as we know, refers to the process in which motives motivate an individual towards an action. क्या फ़र्क हुआ कि ख्वाहिश, गोल, एम हमारा मोटिव होता है और उस मोटिव को हासिल करने के लिए जो अमल होता है, जो प्रोसेस होता है, वो मोटिवेशन कहलाता है। सो सिंपल। इसके बाद हम बात करेंगे साइकिल ऑफ मोटिवेशन की। तो साइकिल ऑफ मोटिवेशन हम देख रहे थे। साइकिल ऑफ मोटिवेशन में सबसे पहली जो चीज़ है वो हमारी नीड है। सबसे मेन जो चीज़ जो किसी भी इंसान को मोटिवेट करती है, चाहे वो मोटिवेशन किसी भी टाइप की हो, उसके लिए किसी नीड का होना ज़रूरी होता है। नीड से ही हमारी जो मोटिवेशन है वो हाई होती है या लो होती है। ये नीड जितनी ज़्यादा होगी, हमें ज़रूरत जितनी ज़्यादा होगी किसी भी चीज़ की, उतनी ही हमारी मोटिवेशन बढ़ेगी, हमारा मोटिवेशन का लेवल इंक्रीज़ होगा। तो फ़र्ज़ करें कि हमारी जो नीड है, आप अगर पीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो आपकी जो नीड है वो पीपीएससी की प्रिपरेशन होगी। ये एग्ज़ाम्पल हम लेकर चलेंगे। पीपीएससी की नीड है तो उसके लिए जो नीड के बाद दूसरा जो साइकिल का स्टेप है वो ड्राइव है, वो आपकी ख्वाहिश है, वो आपकी डिज़ायर है कि आपने उसको किस तरह से हासिल करना है। जितनी ख्वाहिश आपकी ज़्यादा होगी, आपकी कामयाबी के चांसेस उतने ही ज़्यादा होंगे। जितना आप ज़्यादा लगन से, जितना आप ज़्यादा शौक़ से, जितना आप ज़्यादा कंसिस्टेंसी से काम करेंगे, उतने ही आपकी कामयाबी के चांसेस बढ़ जाएंगे। उसके बाद है नीड के बाद स्ट्रेस है। स्ट्रेस और टेंशन को आमतौर पर हम नेगेटिवली लेते हैं। हर वक्त ये स्ट्रेस और टेंशन नेगेटिव नहीं होती है। अगर आपकी जो टेंशन है, जो स्ट्रेस है, वो आपके फ़र्ज़ के हसूल के लिए है, आपके ख्वाबों की ताबीर के लिए है, आपकी बेहतरीन कारकर्दगी के लिए है और आपका जो गोल है उसको हासिल करने के लिए है, तो वो आपकी स्ट्रेस या टेंशन पॉजिटिव होगी। अगर आप ये सोच कर के मैंने पीपीएससी की तैयारी करनी है, आपको रात को नींद उड़ जाती है, आपकी भूख कम हो जाती है, आप हर वक्त इसी के बारे में सोचते रहते हैं, तो ये आपकी टेंशन या स्ट्रेस जो है ये आपको कामयाबी की तरफ लेकर जाएगी। तो यहाँ पर हम स्ट्रेस को पॉजिटिव लेंगे। वो वाली स्ट्रेस, वो टेंशन जो आपको अपना काम बेहतरीन या अहसन तरीके से सर अंजाम देने के काबिल बनाती है, वो पॉजिटिव होती है और उसकी ज़रूरत होती है। इसके बाद है जब आपकी जो डिज़ायर है, जो नीड है, उसकी आपको टेंशन होगी, आप स्ट्रेस लोगे। आपका एक गोल है, आपने सेट किया हुआ है। फ़र्ज़ करें आपने पीपीएससी को क्लियर करना है, आपकी ये गोल है, तो इसकी आपको ज़ाहिरी बात है आपको स्ट्रेस भी होगी, आपको टेंशन भी होगी। जब आप स्ट्रेस लोगे अपने इस गोल के लिए, तो आपका जो
آپ کی جو یہ سٹریس ہے یہ گول اورینٹڈ بیہیویئر کی طرف آپ کو لے کر جائے گی. آپ نے ایک مقصد پیٹ کیا ہوا ہے, اپنا ایک ٹارگٹ رکھا ہوا ہے, اس کے لیے آپ کو جب یہ لے کر جائے گی تو یہ گول اورینٹڈ بیہیویئر تشکیل دے گی. آپ کا بیہیویئر ایسا ہوگا, آپ کے سامنے ایک ٹارگٹ ہوگا, ایک منزل ہوگی, اور اس کے لیے آپ جستجو کریں گے. اس کی طرف جانے والے راستے کے لیے آپ ڈیزائر بھی رکھتے ہوں گے, آپ ٹینشن بھی رکھتے ہوں گے, اور آپ کی سٹریس بھی ہوگی. جو وہ قریب آتا جائے گا, جو منزل قریب آتی جائے گی, آپ کا سٹریس کا جو لیول ہے وہ بھی بڑھتا جائے گا. اس کے بعد ہے جب آپ کا ڈرائیو آپ کی نیڈ ہے, اس کے بعد ڈرائیو, اس کے بعد آپ نے اس کی سٹریس لی, آپ کا جو بیہیویئر تھا وہ گول اورینٹڈ ہو گیا. اس کے بعد آپ جب PPSC آپ کلیئر کر جاتے ہیں, آپ سلیکٹ ہو جاتے ہیں, اللہ تعالیٰ آپ کو سلیکٹ کرے, تو جب آپ یہ سلیکٹ ہو جائیں گے تو یہ آپ کا انسینٹیو ہوگا, یہ آپ کی سکسیس ہوگی, یہ آپ کی کامیابی ہوگی. آپ نے اپنا جو بھی گول سیٹ کیا تھا اس کو جب حاصل کر لیتے ہیں تو یہ آپ کا انسینٹیو ہے, یہ آپ کی سکسیس ہے, یہ آپ کی کامیابی ہے. اور ہوتا کیا ہے کہ جب جو سکسیس ہے, جو کامیابی ہے, جو آپ کا گول ہے, جب وہ اچیو ہو جاتا ہے تو آپ کی جو اروزل تھی, جو آپ کی خواہش تھی, جو آپ کی ڈیزائر تھی, جو آپ کی تمنا تھی, وہ آٹومیٹیکلی کم ہو جائے گی, وہ ریڈیوس ہو جائے گی. یہ ایک نیچرل بات ہے کہ جب بھی ہم اپنا ٹارگٹ حاصل کر لیتے ہیں تو ہماری وہ جو خواہش ہے اس کے بعد کسی اور چیز کے حصول کے علاوہ جو خواہش ہے ہماری وہ خود بخود کام ہو جاتی ہے. اس کو اگر ہم دوسری سائڈ پر لے کر جائیں, اس ایگزامپل کو کسی نیگیٹو کے لیے, تو فرض کریں کہ ایک بندے کی نیڈ جو ہے کسی سے انتقام لینا ہے, تو اس کی سب سے جو ڈرائیو ہوگی وہ ہائر ہوگی کہ میں نے اس بندے کو ٹارگٹ کرنا ہے, کسی سے انتقام لینا ہے, تو اس کے ساتھ اس کی سٹریس بڑھے گی. آپ نے دیکھا ہوگا ایون موویز میں بھی کہ جب کسی سے انتقام لینا ہوتا ہے تو سٹریس لیول جو ہے وہ بڑھتا جاتا ہے. اس کے بعد اس کا جو بیہیویئر ہے وہ گول اورینٹڈ ہو جاتا ہے کہ یہ میرا ٹارگٹ ہے, میں نے اس کو ہٹ کرنا ہے. اور اس کے بعد جب وہ اس ٹارگٹ کو ہٹ کر لیتا ہے, کسی بندے سے فرض کریں انتقام لینا ہے تو اسے جب ہٹ کر لیتا ہے, اسے مارنے کا اس کا ٹارگٹ اگر تھا فرض کریں, اور جب وہ اسے مار لیتا ہے تو وہ اس کا انسینٹیو ہوگا. اور جو ہی وہ اس کا جو اراؤزل ہوتی ہے, وہ اس کا جو جذبہ تھا بندے کو کل کرنے, مارنے یا اپنا ٹارگٹ حاصل کرنے کے بعد آٹومیٹیکلی ڈاؤن ہو جائے گا, لو ہو جائے گا. تو یہ تھا ہمارا سائیکل آف موٹیویشن, جس میں ہم نے دیکھا کہ نیڈ ہے, اس کے بعد ڈرائیو ہے, پھر سٹریس ہے, پھر گول اورینٹڈ بیہیویئر ہے, انسینٹیو ہے, اور اس کے بعد ریڈکشن آف اراؤزل ہے. نیکسٹ ہم انشاءاللہ ابھی جو ہمارا نیکسٹ سیگمنٹ ہوگا وہ ہوگا ٹائپس آف موٹیویشن. تو ٹائپس میں ہم دیکھیں گے کہ سب سے پہلے جو ٹائپ ہے وہ انٹرنسک موٹیویشن ہے. انٹرنسک موٹیویشن کیا ہوتی ہے؟ یہ ہماری انر موٹیویشن ہوتی ہے, جو ہماری اپنی ذات سے جو ریلیٹڈ ہوتی ہے. اس میں ہماری بیسک ضروریات ہیں, جس میں ہماری جو زندہ رہنے کی ضروریات ہیں, جس سے زندگی ممکن ہوتی ہے. انٹرنسک موٹیویشن وہ والی موٹیویشن ہوتی ہے جس کے لیے ہمیں باہر سے کوئی فورس نہیں کرتا ہے, کسی کی ضرورت نہیں ہوتی ہے, اور ہم یہ سیلف سیٹسفیکشن کے لیے کرتے ہیں, اپنی خوشی کے لیے جو کچھ ہم کرتے ہیں وہ انٹرنسک موٹیویشن ہے. اس کے بعد ایکسٹرنسک موٹیویشن ہوگی, وہ کیا ہوگی وہ ہم دیکھتے ہیں. تو اس کے بعد ایکسٹرنسک موٹیویشن کیا ہوگی؟ جب ہم کسی بیرونی دباؤ, پریشر یا ریوارڈ یا پنشمنٹ کی وجہ سے ہم کوئی کام کریں گے, وہ ہماری ایکسٹرنسک موٹیویشن ہوگی. جب بھی آپ کسی بھی بندے کو موٹیویٹ کرنا چاہتے ہیں تو کوشش کریں کہ اسے انٹرنسکلی کریں. انٹرنسک موٹیویشن زیادہ پاورفل ہوتی ہے, جس میں اسے کسی کا خوف نہیں ہوتا, خطرہ نہیں ہوتا, کسی ایوارڈ, ریوارڈ, پریزل اور پنشمنٹ کی خواہش بھی نہیں ہوتی ہے. تو ایکسٹرنسک موٹیویشن وہ ہوگی جس میں ہم دوسروں کے دباؤ میں آ کر کام کرتے ہیں, کسی خوف کی وجہ سے کام کرتے ہیں, کسی آفیسر کے ڈر سے کام کرتے ہیں. جب ہم صبح جلدی اسکول MBA کے ڈر سے پہنچتے ہیں تو یہ ہماری ایکسٹرنسک موٹیویشن ہوگی. اور جب ہماری اپنی خواہش ہو کہ ہمیں اپنے فرض کے تکمیل کے لیے وقت پر پہنچنا ہے تو یہ ہماری انٹرنسک موٹیویشن ہوگی. اس کے بعد ہے انٹروجیکٹڈ موٹیویشن. یہ کون سی ہوتی ہے؟ یہ وہ موٹیویشن ہوتی ہے جس پر ہم کسی بھی چیز کے حصول کے لیے ناکام ہو جاتے ہیں, ہم کامیاب نہیں ہو پاتے, تو ہمیں جو ٹینشن ہوتی ہے, وہ جو سٹریس ہوتی ہے, وہ انٹروجیکٹڈ موٹیویشن کی وجہ سے ہوتی ہے. کہ کسی بھی چیز کے حصول میں ہم جب ناکام ہوتے ہیں تو ہمارے اندر گلٹ فیل ہوتا ہے, ہم اپنے اندر ٹینشن آف گلٹ فیل کرتے ہیں, وہ انٹروجیکٹڈ موٹیویشن ہوتی ہے. اس کے بعد آئیڈینٹیفائڈ موٹیویشن وہ موٹیویشن ہوتی ہے جو آپ کو پتہ ہے, آپ نے آئیڈینٹیفائی کر لی ہے, آپ نے ٹارگٹ بنا لیا ہے کہ یہ کرنا ہے, لیکن ابھی آپ نے اس کو سٹارٹ نہیں کیا. اس کی مثال ایسے ہی ہے کہ آپ نے سوچا ہوا ہے کہ آپ نے پنجاب پبلک سروس کمیشن کے تھرو ایگزام دینا ہے, آپ نے لیکچرر یا ہیڈ سلیکٹ ہونا ہے, لیکن ابھی آپ نے اس کے لیے تیاری شروع نہیں کی ہے.
تو وہ آپ کی ہوگی آئیڈینٹیفائڈ موٹیویشن. تو انٹرنسک موٹیویشن جو ہم اپنی خواہش کے لیے کرتے ہیں, اپنی سیلف سیٹسفیکشن کے لیے کرتے ہیں. اگر آپ کوئی صدقہ دیتے ہیں, کوئی خیرات کرتے ہیں, کوئی نیکی کا کام کرتے ہیں, کسی کی بھلائی کے لیے کچھ کرتے ہیں جس سے آپ کو روحانی طور پر سکون حاصل ہوتا ہے, تو وہ آپ کی انٹرنسک موٹیویشن ہوگی. کسی خوف سے, کسی ناکامی کے ڈر سے, کسی بندے کے پریشر یا آفیسر یا ہائر اتھارٹیز کے پریشر کے انڈر اگر کوئی آپ کام کر رہے ہیں تو وہ آپ ایکسٹرنسکلی موٹیویٹڈ ہیں. اور اگر آپ کی جو ٹارگٹ تھا اس کو آپ حاصل نہیں کر سکیں اور اس کی آپ کو ٹینشن ہوتی ہے, آپ کو جو گلٹ فیل ہوتا ہے, وہ انٹروجیکٹڈ موٹیویشن ہے. اور اس کے بعد جو آپ نے آئیڈینٹیفائی کیا ہوا ہے اپنا ٹارگٹ لیکن ابھی اسے سٹارٹ نہیں کیا ہے, وہ آپ کی آئیڈینٹیفائڈ موٹیویشن ہوگی. یہ موٹیویشن کی چند ٹائپس تھیں جو ہم نے دیکھی. اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ اس کے جو سیٹس آف موٹیویشن ہیں وہ کیا ہوتے ہیں. سیٹس آف موٹیویشن 3 ہوں گے, بڑے آسان ہیں. ابھی ہم دیکھتے ہیں سیٹس آف موٹیویشن یا سیٹس. سب سے پہلا جو سیٹ ہے وہ ہے ماسٹری. ماسٹری کیا ہوگی؟ جب ہمارا کوئی سبجیکٹ فیوریٹ ہوتا ہے, ہمیں بہت زیادہ پسند ہوتا ہے, ہم اسے بار بار پڑھتے ہیں اور اس پر کمانڈ حاصل کرتے ہیں, عبور حاصل کرتے ہیں, اس میں ہم ماسٹرز لیول تک پہنچتے ہیں, تو وہ ہماری ماسٹری ہوگی. سیٹ جو ہے موٹیویشن کا وہ ماسٹری ہوگی. عام طور پر اب ایسے یاد رکھیں کہ جو آپ کا فیوریٹ سبجیکٹ ہوتا ہے, جس کو آپ پسند کرتے ہیں, جس کو آپ زیادہ پڑھتے ہوتے ہیں, اسی میں ہی آپ ماسٹرز کرتے ہیں, تو یہ آپ کی ماسٹری کہلائے گی. اس کے بعد ہے دوسرا جو سیٹ ہے اس کو کہتے ہیں پرفارمنس. پرفارمنس کیا ہوگا؟ فرض کریں آپ نے اپنا ٹارگٹ سیٹ کیا ہوا ہے کہ آپ نے ٹاپ پر آنا ہے کسی بھی ایگزام میں. وہ کمپیٹیٹیو ایگزام ہو سکتا ہے, وہ پنجاب پبلک سروس کمیشن کا امتحان ہو سکتا ہے, وہ NTS ہو سکتا ہے, وہ آپ کا بورڈ کا ایگزام, یونیورسٹی کا ایگزام بھی ہو سکتا ہے. آپ نے اگر ٹارگٹ سیٹ کیا ہوا ہے کہ میں نے ٹاپ پہ آنا ہے, ٹاپ 5 پہ آنا ہے, تو وہ آپ کی پرفارمنس ہوگی. جب آپ یہ سوچتے ہو کہ میں نے اچیو کرنا ہے, میں نے ٹاپ لیول پر جانا ہے, چاہے اس کے لیے کچھ بھی کرنا پڑے, مجھے ہر سبجیکٹ پر کتنی ہی جان کیوں نہ مارنا پڑے, میں ٹاپ لیول پر جاؤں گا یا جاؤں گی, تو وہ آپ کا ہوگا پرفارمنس. تیسرا اور آخری جو سیٹ ہے وہ بڑا انٹرسٹنگ ہے. وہ ہے آپ نے مجھے بتانا ہے کہ آپ کس سیٹ پر اس وقت کام کر رہے ہو, کہاں ہو. تیسرا ہے پرفارمنس اوائیڈنس. پرفارمنس اوائیڈنس کیا ہوتا ہے کہ جب آپ منیمم ٹارگٹ رکھتے ہو کہ بس میرے نا 33% مارکس آ جاؤں, میں پاس ہو جاؤں, جسٹ پاس ہونے کا جو ٹارگٹ ہے وہ آپ کی پرفارمنس اوائیڈنس ہے. جب آپ چاہتے ہیں کہ زیادہ محنت نہ کرنا پڑے, زیادہ کام سے آپ اوائڈ کرتے ہو اور جسٹ بس ٹچ کرنا چاہتے ہو لکیر کو, جسٹ پاس ہونا چاہتے ہو, تو وہ آپ کی پرفارمنس اوائیڈنس ہوگی. اگر آپ ایک سبجیکٹ میں عبور حاصل کرنا چاہتے ہیں تو وہ آپ کی ماسٹری ہوگی. اگر آپ تمام سبجیکٹس میں عبور حاصل کرنا چاہتے ہیں تو وہ آپ کی پرفارمنس ہوگی. اور اگر آپ جسٹ پاس ہونا چاہتے ہیں تو یہ آپ کی پرفارمنس اوائیڈنس ہوگی. اب کون کون سے ایسے عوامل ہوتے ہیں, وہ کون سی چیزیں ہوتی ہیں جب ہم کوئی بھی لیکچر دیکھتے ہیں, کوئی بک پڑھتے ہیں تو ہم بڑے موٹیویٹڈ ہو جاتے ہیں, لیکن پھر کچھ عرصے بعد, چند دنوں کے بعد, چند گھنٹوں کے بعد ہم ڈی موٹیویٹ ہو جاتے ہیں. وہ کون کون سے عوامل ہیں جو ہمیں ڈی موٹیویٹ کرتے ہیں اور ان سے کیسے اوائڈ کیا جا سکتا ہے, ان کا سولوشن کیا ہے, انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر میں ہم اس پر ڈسکس کریں گے. تب تک موٹیویٹڈ رہیے گا اور اپنا بہت سا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.